असा सारी हयाती अपने मुर्शद कोलों कुछ नहीं मंगिया ते अज मैं अपने मेहर बादशाह दियां सावा मंगांगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आमिर शाह आज माजी की एक एक्ट्रेस के पास मौजूद हूँ। फिल्म स्टार अनमोल साहिबा। बहुत साल गुजर गए इनको फ़िल्मी दुनिया को खैराबाद किए हुए। इनको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हमारी ज़ुबान में इनको एक लॉस्ट एक्ट्रेस कहा जाता है। अगर मैं इनकी फ़ोटोज़ देन एंड नाउ की शेयर करता तो मैं लिखता अनमोल पाकिस्तानी एक्ट्रेस, लॉस्ट पाकिस्तानी एक्ट्रेस, देन एंड नाउ। पर अगर सच पूछें तो वो अपने हकीकी रास्ते पे चल पड़ी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें रोशनी दिखाई और वो अल्लाह ताला की राह पे चल पड़ी हैं। मेरी बहन बन गई हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, आप मेरे भाई हो, आप मेरे घर तशरीफ़ लाए। वैसे तो आपको पता भी होगा कि मैं किसी से नहीं मिलती। वैसे शोबिज़ की दुनिया में यही रवाज है कि जब कोई बंदा शोबिज़ का नाम वाला चला जाता है तो उसको यही कहा जाता है कि पता नहीं वो स्कैंडलाइज हो गया है या किसी से शादी करके गायब हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है। लेकिन यह है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल अरूज पे थी तो जब मैंने छोड़ दिया, और बड़े लोगों ने मुझे कहा कि बंदे नहीं देते इतने पैसे, खामद किसी से शादी कर ली है तो प्लीज़ वापस आ जाओ, ये हो गया। तो मैंने कहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात है कि हम वहाँ पे बिक चुके हैं, हम उस रास्ते पे चल चुके हैं जिसकी ये सारी दुनिया भी मिल जाए तो उसका नेमुल बदल नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि हम अपने असल की तरफ हैं। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप भी प्लीज़ सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं। आप जहाँ पे भी हैं आप मेरे अल्लाह को याद रखें। अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर दिल में मौजूद है, हर किसी की याद में मौजूद है। तो जितना हम दुनिया में प्यार करते हैं जिन चीज़ों को, जैसे घरों, जैसे हम कहते हैं हमारा बहुत अच्छा घर हो दुनिया में, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारा अच्छा ड्रेस हो, हमें लोग अच्छा देखें, तो इसी तरह हमें ये भी शौक़ होना चाहिए कि अगला घर जो हमारा 2.5 फुट का है, बेशक कोई सारी दुनिया का मालिक है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई सदर है, कोई वज़ीर है, कोई जिस मर्ज़ी पोस्ट पे है, लेकिन ये है कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन उसकी रोटी का साइज़ एक ही है, उसकी रोटी का साइज़ एक ही है, और उसके कफन का साइज़ भी एक ही है, और उसका आखिरी घर भी, अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया है कि उसका आखिरी घर भी सबका एक जितना है। तो सबका, इसलिए मैं कहती हूँ, मैं सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 दुनिया को भी प्यार करें, लेकिन अपने आखिरत में अपने आखिरी घर जाने के लिए भी बैग तैयार करें। बेशक, ठीक है, अपने आखिरी घर जाने के लिए भी तैयारियां करें। और ये मेरा भाई है और मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा है। शायद कोई और होता तो मैं आपके सामने हूँ, मैं नहीं मिलती किसी से भी, लेकिन चूंकि ये मेरा छोटा भाई है तो इसलिए मैंने बात की। और मेरे भाई ने कभी भी प्रोफेशनल बात नहीं की। आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इनका सारा काम देखा होगा कि इन्होंने कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं लिया। बेशक मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि दुनिया में सभी फ़नकार फिर रहे हैं। ये हमारी जस्ट लाइक हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये एक फ़िल्म है। हर इसमें अच्छा किरदार भी है, बुरा किरदार भी है जी, ठीक है। सबकी हदायत के लिए, सबके अच्छे के लिए सोचना चाहिए। अल्लाह सबको नेकी की हदायत अता फरमाए, अल्लाह सब के लिए अच्छा करे, आमीन, और सब अच्छे, आमीन। कोई बुरा नहीं है। किसी भी फ़िरके को, किसी भी तबके को, एक दूसरे को, किसी को पता है कि मैं बख्शा हुआ हूँ, किसी को नहीं पता। इसलिए किसी को ये फतवा जारी नहीं करना कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। अल्लाह जब चाहे किसी की एक अदा पे उसको बख्श दे, बेशक। तो इसलिए मेरा तो यही ईमान है। मैं तो जब भी मैं जाती हूँ, अपने मिलाद पढ़ती हूँ, मैं खिताब करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि बस सच्चे मुसलमान बन जाओ।
پیار والے بن جاؤ, اتفاق والے بن جاؤ, ایک دوسرے کے بارے میں برا مت سوچو, ہمیشہ اچھی بات کرو, اخلاص والی بات کرو, ایک دوسرے کے فائدے والی بات کرو, اور سب کو بھی یہ کہوں گی کہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں. بے شک. تو میں تھوڑی بہت بات کرنا چاہوں گا جی بچہ. کہ جو آپ کا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فلمز میں آتے ہیں تو اپنا نام چینج کر لیتے ہیں, جی جی. کیا انمول فلمی نام تھا یا پھر یہ حقیقی نام تھا؟ یہ ذرا دیکھنے والوں کو بتا دیں. نہیں, یہ میرا حقیقی سبھی جانتے ہیں, میرا شروع سے لے کے ابھی تک یہی نام ہے, میرے آئی ڈی کارڈ پہ بھی یہی نام ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈی کارڈ پہ بھی یہی نام ہے اور یہی میرا نام ہے اور کوئی نہیں. ہاں, اب یہ جب میں نے مہر بادشاہ کی تھی تو مجھے بزرگوں کی طرف سے تحفہ ملا تھا. حضرت شاہ عنایت اللہ قادری بلے شاہ قصوری کے جو مرشد ہیں, حضرت شاہ عنایت اللہ قادری, ان کی طرف سے مجھے عنایت جو گفٹ ہوا, جو میرے نام کے ساتھ لگا, انمول عنایت. ماشاء اللہ. یہ مجھے تو, یہ بتائیے کہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئی؟ میں کمالیہ میں پیدا ہوئی. اچھا, اگر آپ برتھ ڈے کا منتھ اور ڈیٹ بتا دیں ہمارے جو فینس ہاں آپ کے جو جی, ہیں. میرا ہے, میں 80 میں 25 دسمبر میں پیدا ہوئی. ماشاء اللہ. ہاں. اچھا, یہ بتائیں کہ فلمی دنیا میں آنے کا شوق تھا یا حادثاتی طور پہ آ گئی نہیں آپ؟ نہیں, میرے ساتھ حادثاتی طور پہ, میں اصل میں ذمہ دار فیملی سے میرا تعلق ہے. جی. ٹھیک ہے, میں اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ, میرے اسکول کی طرف سے ہم پی ٹی وی گئے اور نصرت ٹھاکر صاحب نے کو چاہیے تھا چڑیاں دے چمبے میں ایک لیڈ رول کے لیے, تو انہوں نے مجھے ڈائلاگس دیے کہ بیٹا بول کے دکھاؤ. میں نے بول کے دکھائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس 12 آنے ہیں, 4 آنے میں ڈال دوں گا. چونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی چیزیں, کیونکہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو حادثاتی طور پہ ہی ہوا جو کچھ بھی ہوا, کوئی یہ نہیں میں اس کو کہوں گی کہ ہاں جی مجھے شوق تھا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. وہ میں بھی عروج کے زمانے میں کبھی میں نے ڈائلاگس بولے ہوں کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے, سارے پردے اٹھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, آنکھوں میں, دل پہ, جو میں اس کو یہی کہوں گی کہ وہ بھی نصیب تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ تھوڑی غفلت تھی. ٹھیک ہے, غافل تھے. لیکن یہ ہے کہ سبھی اچھا ہے, سبھی وقت اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے نا, یہ سب سے پیارا وقت ہے, سب سے پیارا ٹائم. چھوٹی اسکرین پہ, مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا کریئر شروع ہوا تھا جی جی تو وہ چھوٹی اسکرین سے ہوا تھا شروع, جی جی. تو بڑی اسکرین پہ کس طریقے سے متعارف ہوئی ہیں آپ؟ بڑی اسکرین پہ بس ڈرامے کی وجہ سے ہی. اچھا. اس کے بعد لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, بلکہ دن کے ان دنوں میں میرا حویلی پلے چل رہا تھا, تو صحبہ اور ریمبو جس میں آئے, مجھے اس کا نام نہیں یاد, انٹروڈیوس ہوئے, تو وہ فلم میں نے چھوڑی تھی. جی جی. تو سعید ران صاحب مجھے کاسٹ کرنے آئے تھے, لیکن ان دنوں میں میرا خیال میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو میں نہیں وہ کر سکی. تو اسی طرح بس بہت سی آفرز ہوئیں ایک دم سے, مجھے بہت سی فلمیں ملیں مجھے جن کے ابھی نام بھی نہیں یاد ہیں. جی جی. تو یہ بہت کام کیا. اور جب میں نے چھوڑا تو تب میری فلمیں تقریباً میرا خیال میں 22 فلمیں تھیں جو میری سیٹ پہ تھی. اچھا. جو بھی کچھ سیٹ پہ تھیں, کچھ اسٹارٹ ہونے والی تھی. لیکن یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے جب میری شادی ہوئی تو میں نے ایک عام, مطلب جیسے ہماری مشرقی لڑکیاں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا کہ میں نہیں کام کروں گی. ٹھیک ہے, تو میں نے نہیں کام کیا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی کہوں کہ اللہ ان پہ ہمیشہ کرم اپنا بنائے رکھے کہ میرے پروڈیوسروں نے میرے گھر آ کے نوک نہیں کیا مجھے. بے شک ان کا کروڑوں کا نقصان ہوا, کچھ بھی ہوا. سناٹا تھی ایک فلم, وہ بھی ٹائٹل پہ چل رہی تھی. مطلب مذاق نہیں ہوتا 22 فلمیں اگر آپ سیٹ پہ ہیں اور نقصان ان کا ہو. لیکن یہ ہے کہ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ کسی نے آ کے میرے گھر میں بیل نہیں دی کہ آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا. جی. انہوں نے بھی یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ کسی نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. گھر ایسے ہی بنتے ہیں, قربانیوں سے ہی بنتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کا اصل مقام تو گھر ہی ہے نا. بے شک. اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ وہ اپنی 4 دیواری میں رہیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو پتہ ہے دوہری زندگی نہیں جی جا سکتی کسی دور میں بھی, کہ آپ نے ایک
ایک قدم دنیا میں رکھا ہے، ایک دین میں رکھا ہے، تو ایسے زندگی نہیں چل سکتی. نہیں چلتی. وہ ہے نا بات، 2 کشتیوں کے سوار جو ہیں وہ ہمیشہ ہی ڈوب جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، کیسی تھی؟ بچپن کیسا گزرا؟ تھوڑا بہت بتائیں ہمیں. بچپن میرا بس مطلب مجھے اچھی طرح بچپن کا بھی یاد ہے کہ بچپن میرا یوں گزرا کہ ہماری فیملی کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم بلوچ خطران ہیں. ہماری فیملی میں لڑکیوں کو بالکل پڑھاتے نہیں ہیں. میں پہلی لڑکی تھی، میں اسکول گئی. ٹھیک ہے. بچپن کی مجھے شرارتیں یاد ہیں کہ میں جا کے مسجد میں نعت پڑھتی تھی. تو میرے گھر والے جو ہے نا، جب میں واپس آتی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ ایک لڑکا تھا کتنی پیاری نعت پڑھ رہا تھا. تو میں کہتی تھی ہاں ہاں بالکل بالکل بہت پیاری نعت پڑھ رہا تھا، جبکہ پڑھ تو میں ہی رہی ہوتی تھی. تو مجھے اتنی ہنسی آتی تھی. مطلب شروع سے ہی میرا جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کا مائنڈ جو ہے، میرا دین کا مائنڈ تھا شروع سے ہی. اور پھر یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے، میں جہاں پہ بھی رہی ہوں میں سچ بولتی ہوں. مجھے کبھی کسی رواج کا، یعنی کسی کو میں نے کاپی نہیں کیا کہ میں شوبز میں چلی گئی تو میں نے اس کو اپنے اوپر رنگ دیا. مطلب مجھے سامنے نہیں ہوتا تھا کہ اگلے کے دل میں کیا ہے، لیکن میں سچ بول دیتی تھی. تو اس کا مجھے کافی دفعہ نقصان بھی ہوا ہے. لیکن شوبز میں سچ بولنے کا نقصان ہوتا ہے، یہ بالکل 100% میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. ہاں جی. بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں، اور یہ چیز بڑی کڑوی ہوتی ہے لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا. اور اس چیز کو لوگ ایکسیپٹ کرتے بھی نہیں ہیں کہ شوبز میں زیادہ تر سچ چلتا نہیں ہے. اچھا 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی آپ تھی؟ نہیں. ہاں جی میں چھوٹی ہوں. ہسبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ ہسبینڈ میرے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. اچھا. اپنی زمینوں کا کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جی. ایک ہی بیٹی ہے؟ ہاں میری ایک ہی بیٹی ہے. کس طریقے سے خیال آیا کہ، کیونکہ جس وقت آپ نے چھوڑا اس وقت فلمز بھی مل رہی تھی، ڈرامے بھی مل رہے تھے، تو ایسی کیا وجہ تھی؟ ایسی کون سی کشش تھی؟ کسی ایسی کوئی ایک چیز ہوئی ہوگی جس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ ایک دم سے وہ ایک ماڈرن ایکٹریس، اور ماشاءاللہ سے اب جب دیکھنے والے آپ کو دیکھیں گے تو وہ انسپائر ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے آپ لوگوں کے لیے کہ فلمز میں کام کرنے کے بعد، ڈراموں میں کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشنی دکھائی اپنی، تو بہت سارے لوگ سیدھے رستے پہ چل سکتے ہیں. عامر بھائی بات یہ ہے کہ مجھے کافی ہی لوگوں نے کہا، جس میں میں یہ کہوں گی کہ میرے کافی دینی بھائی ہیں. جی. مطلب میرے جتنے بھائی ہیں ان کے اپنے مدارس ہیں، ادھر سے نظامی پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میرا حدود دربائی سادات میں ہے زیادہ. جی. تو انہوں نے کہا، مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ ہم ٹی وی پہ لاتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ایک نام والا بندہ جو ہے وہ اس طرف دین میں آ گیا. تو میں نے کہا کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آئی ہوں. ٹھیک ہے. میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آئی ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس لائن پہ چلے، کس طرف چلے، جبکہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارا دین بھی یہ اجازت نہیں دیتا کسی کی بات کرنے کے لیے. اس لیے میں نے کہا نہیں جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں نے ٹی وی پہ آ کے بہت دیکھ لیا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، مجھے کسی چیز کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ایک محفل میں، میرے خیال میں محرم تھے، ایک محفل میں میں شریک ہوئی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں نا. تو میں نے ایسے دل میں بس میں نے نماز پڑھی. تو میں نے کہا یا اللہ مجھے جو ہے نا میرا دل نہیں لگتا دنیا میں. مطلب یہ جو نام ہے نا، مطلب یہ نام سے میں چڑ گئی ہوں. ٹھیک ہے. مطلب مجھے جو ہے نا یہ کیا ہے، مطلب آپ کو ہر طرف اتنے پروٹوکول مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے سچی بندگی مانگتی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں تجھ سے، تو جس دن مجھے اصلی جو اس وقت تو میں ہوں نا شو بھی اس کی ایک سٹار ہوں. ٹھیک ہے. جس دن مجھے آپ نے سونا بنا دیا، سونا کیا بنا دیا کہ جس دن میں 4 دیواری میں ہوں گی، جس دن میں اللہ کے راستے پہ چلوں گی، میرا ایک نام ہوگا، میں خطاب کروں گی، میں نعت خوانی کروں گی، میں دینی طبقے میں میرا ایک مقام ہوگا. میرا اصل مقام 4 دیواری ہے، جب میں اس میں اصل زیور بن جاؤں گی. اسی طرح میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں. مدینے میں جنگ چھڑی
عورتوں میں آپس میں، تو آپس میں کہتی ہیں کہ کسی نے کہا کہ کسی کے ہاتھ خالی ہیں تو وہ اس کی قیمت نہیں ہے، کسی نے کہا کسی کے کان خالی ہیں تو وہ نہیں ہے، کسی نے کہا کسی کے گلے میں نہ ہو تو وہ خالی ہے۔ تو اسی طرح عورتیں آپس میں لڑتی بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو جب بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی کی پیاری بیٹی، پیارے نبی کی جان، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان، یہ ہماری جنگ چھڑی ہے کہ فلاں زیور نہ پہنا ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کا مقام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا یہ سب بالکل غلط ہے، انسان کی عورت کا اصلی زیور جو ہے حیا ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اللہ سے وہ مانگا اور اللہ نے مجھے وہ دیا، اور میں نے سچے دل سے مانگا اور مجھے اللہ نے دیا، اور میں اس پہ قائم ہوں الحمدللہ، اور اللہ مجھے قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین، اللہ مجھے قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آخری فلم کون سی تھی جس کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لی؟ میری آخری فلم جو تھی وہ دینی فلم تھی، مہر بادشاہ تھی، وہ حضرت شاہ عنایت اللہ اور بلے شاہ قصوری کی سٹوری تھی، اور پلس یہ ہے کہ اس میں ایسے ڈائلاگز تھے، میں کہتی ہوں کہ مجھے تب سے جیسے روشنی ملنی شروع ہوئی، یعنی میرے ڈائلاگ کیا آ رہے ہیں کہ میں ایک ویمپش عورت ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہوں، اور میں اس کو کہتی ہوں کہ مطلب پنجابی میں کہ تو کہو جی عورت ہے، کہ ایک وہ بھی عورت سن جنہ دا نام سی حضرت دائی حلیمہ، جی، جنہ دے ہتھاں 'چ دو جہاناں دے والی تشریف لے آئے۔ ایک آوی عورت سن جنہ دا نام سی دائی حلیمہ، جنہ دے ہتھاں 'چ دو جہاناں دے والی تشریف لے آئے، ٹھیک ہے؟ ایک وہ بھی عورت سن جنہ دا نام سی حضرت رابعہ بصری، جی، جنہ دے استقبال لی کعبہ خود چل کے آیا۔ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک اشارے نہیں تھے اللہ کی طرف سے؟ بے شک ایسا نہیں تو یہ کیا ایسا ہوتا ہے فلموں میں ایسے ڈائلاگس ہوتے ہیں؟ اور اس پوری فلم میں کہیں پہ بھی میرا کوئی ایسا سین نہیں ہے جس میں میرا کوئی لو سین نہیں ہے، جس میں میرا کوئی، یعنی جیسے مجھے ہٹایا جا رہا ہے، ایک چیز سے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے دور کیا جا رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے دور کر دیا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ میرے دل میں کوئی حسرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میری ایک حسرت ہے اللہ اور اس کے محبوب جو ہیں اور پنج تن پاک جو ہیں اس نوکری کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ بتائیے کہ آفرز تو آتی ہوں گی جب آپ نے چھوڑا، کیونکہ آپ نے جب چھوڑا تو اس وقت فلمز بھی تھی، ڈرامے بھی تھے، اسٹیج بھی آپ نے کیا، جی جی بہت سارا کام کیا، تو اچانک سے ایک بندے کا غائب ہو جانا، اور پھر ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کو تو اس چیز کی بڑی ہوتی ہوگی کہ بھائی آپ دوبارہ سے کریں، اس طرح کی باتیں؟ نہیں، بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ آفرز ہوئیں، بہت زیادہ، جس کو میں یہ نہیں کہہ سکتی، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی، مجھے بہت زیادہ، ایک پروڈیوسر سے نہیں، مجھے کتنے پروڈیوسر سے مجھے بہت آفرز ہوئیں، لیکن میں نے ایک دل میں جو ہے فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں، میں نے اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات ہے کہ ملنے ہی نہیں جاتا شاہوں کو تیرا منگتا خاطر میں نہیں لاتا، یعنی میں جن کا منگتا تھا میں اس مقام پہ آ گیا، ٹھیک ہے، میں اس مقام پہ آ گئی، اب اس مقام سے مجھے کوئی خرید نہیں سکتا، مجھے دنیا کی دولت نہیں خرید سکتی، بالکل نہ خرید سکی ہے، اور اللہ کرے نہ کبھی خرید سکے، آمین۔ اور اللہ نہ مجھے کبھی اتنا مجبور کرے کہ میں کسی کے سامنے مجھے جھکنا پڑے، یا مجھے پھر سے کوئی ایسا اللہ پاک نہ وقت لائے، اللہ نہ کرے۔ آمین۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کی آخری فلم تھی، آپ نے 2006 میں شوبز چھوڑا تھا یا مہر بادشاہ کے بعد آپ نے؟ میں نے 2004 میں چھوڑ دیا اچھا، تھا۔ 4 میں چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد مطلب آپ اس لائن میں آئے ہی نہیں کبھی؟ نہیں، کبھی میں نے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا، میں نے اپنا نمبر چینج کر لیا، بالکل بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک کراس لگا دیا، بڑے لوگوں نے آنا جانا بہت، ایون دین کہ مجھے، اب میں ان کا نام نہیں، آرٹسٹوں کا نام نہیں لوں گی، میں ایک دفعہ مارکیٹ میں گئی تو وہ نا کچھ آرٹسٹ
تھے, بڑے نام والے تھے, تو وہ مجھے ایسے کر کے نا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جو ہے نا ایک اتنی پیاری جو ہے, مجھے پری چہرہ کہتے تھے, یہ غائب ہو گئی ہے, یا اللہ کچھ ایسی صورتحال کر دے کہ یہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی. جی, مارکیٹ میں مجھے ملے نا, جی, تو میں نے کہا آپ کی یہ قبول نہیں ہوگی. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, یہاں پہ سٹورز ہیں, تو سٹورز میں کافی دفعہ میں نے دیکھا لوگوں کو, تو میں اپنا چہرہ جو ہے, ظاہری بات ہے میں نقاب میں ہوتی ہوں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی نکل جاؤں, میری کسی سے کوئی وہ بات نہ ہو, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک ہی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ایک ہی مذاق چلتا ہے, نہیں جی آپ نے شادی کر لی ہے, نہیں جی یہ ہے, نہیں جی سچ بتا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. لیکن یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا خوشبو ہوتی ہے نا, وہ بکھرتی ہے, وہ خوشبو بکھر چکی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب شوبز میں رہی ہیں, جی جی, تو اس چیز کا یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا شوبز انڈسٹری میں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے موسٹلی آرٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا کام کٹ کر دیا جاتا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی, کیا ایسا تجربہ کبھی آپ کے ساتھ ہوا فلمز میں؟ ہاں جی میرے ساتھ ہوا ایسا. اچھا, مجھے لیڈ رول میں ہی لیا گیا, جی, تو بعد میں رزلٹ کچھ اور نکلا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی, میں نے کسی کو یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا ہاں یہ بات ہے کہ تب یوں ہوتا تھا کہ خبریں چلتی رہتی تھیں اور ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے تھے کہ کس نے میرا کام کٹ کروایا ہے, مجھے پتہ ہے دس اینڈ دیٹ, یہ بچپنا سمجھ لے. جی, جی, لیکن ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک کامن سی بات ہے, مطلب یہ تو ایک اس کو یہ مشکل بات نہیں ہے, سب کے پاس ایک ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر وہاں پہ بھی تھے, مزدور تھے, جی, ٹھیک ہے, ہم نے کوئی وہ نہیں کیا, ہاں ٹھیک ہے ایک گراف تھا, اپنے نام سے اپنی مزدوری سے جو پیسے کمائے اس کے لیے اس مزدوری سے اپنے نوکر بھی رکھے, گاڑیاں بھی رکھیں, ٹھیک ہے, سب کو چلایا. لیکن یہ ہے کہ اس میں بے ایمانی نہیں کی کبھی کسی چیز میں, لیکن سچ بولا ہے, اور الحمدللہ سچ بولا ہے, اور یہ بھی الحمدللہ واقع ہی جھوٹے لوگوں نے اس کا نقصان بھی دیا. جی. اچھا, آج کل جو آپ کی کرنٹ لائف ہے, کہ آج کل کی مطلب محفل میلاد, یہ تھوڑا بہت جو اپنے فینز ہیں ان کے لیے بتا دیجیے. جی جی, میرے جتنے بھی فین ہیں میں سب کو کہوں گی کہ میں اس وقت الحمدللہ اللہ پاک کی اور اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے نبی کی نعت اور پنجتن پاک کی شان بیان کرتی ہوں, خطاب بھی کرتی ہوں. الحمدللہ بڑی بڑی محفلیں ہیں اور اس میں مصروف ہوں, اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ جو پڑھنا ہے نا وہ کبھی بھی رکنا نہ چاہیے, کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا انسان. ٹھیک ہے, اور میں نے الحمدللہ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھا ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں لیکن علم وہ ہوتا ہے کہ یا الہی ایسا کوئی انتظام ہو جائے بغیر لفظوں کے کلام جاری ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ایسا ہی سلسلہ ہے, ایسا ہی ہے میرے ساتھ, اور الحمدللہ میں اس لائف میں اتنی خوش ہوں کہ مجھے دنیا کی ہوش نہیں ہے. مجھے اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا خوبصورت نہیں لگتی ہے. مجھے لگتا ہے اسی میں اصل جنت کے باغ ایک تو ہوتے ہیں نا کہ یہ گارڈن میں باغ لگے ہوتے ہیں, اصل باغ تو یہ لگے ہوئے ہیں, اصل بہاریں تو یہ لگی ہوئی ہیں. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب انہی بہاروں کی طرف آ جائیے. میری بہن, میں آیا یہاں پہ, انہوں نے تکلف کیا بہت زیادہ, اور بڑی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ یہ میرے ساتھ پیش آئی. واقعی انہوں نے مجھے اس چیز کو پروف کیا کہ انہوں نے مجھے صرف بھائی بنایا نہیں, میری آپی ہیں. میں ان کو آپی کہتا ہوں. جب میری ان سے بات ہوئی, میں نے ان سے کہا میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑی بات ہے کہ جو بندہ کسی میڈیا والے بندے سے بات نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے مجھے انٹرویو دے دیا. میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کا جو گھر ہے خوشیوں سے بھر دے,
اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دکھ پریشانی نہ آئے. آمین. آمین آمین ثم آمین. تو اینڈ پہ ہم اپنے نبی پہ کہتے ہیں کہ درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. تو آئیے اپنے نبی کی آستہ پہ سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ. اور اینڈ پہ میں یہی دعا کروں گی کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یادی ساحلنا اشکالنا. کہ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں پیارے نبی کا سچا عاشق بنائے، ہمارے دلوں میں پنجتن پاک کی محبت ڈالے اور ہمیں سچے دین کا راستہ بتائے. اور بے شک سچا دین ہی جو میرے نبی نے بتایا وہی سچا دین ہے. کیونکہ وہ نہ ہوتے تو ہمیں خدا کا نہ پتہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو ہمیں قرآن کا پتہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو ہمیں کلمہ نہ آتا، وہ نہ ہوتے تو ہمیں بندگی نہ آتی. سچی بندگی کی طرف آئیے، سچی بندگی، سچی راہ کی طرف آئیے. فرقوں میں مت بٹیے، ایک سچے مسلمان بن جائیے. بے شک. اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے، اللہ میرے بھائی کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ میرے بھائی کو دین دنیا کی کامیابی آمین. عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین. بہت شکریہ.